अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बहुत सारी खबरें हैं। डिसाइड ये किया है कि अब खबरें ज़्यादा होंगी, उस पर तबसरा कुछ कम होगा। आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अहम तरीन जो खबरें हैं वो मैं दो जजेस के हवाले से आपको खबरें देना चाहता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और दूसरे जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं। दोनों की खबरें, और दोनों से आपको मुवाजना हो जाएगा। और उस मुवाजने पर एक बात मैं कहूँगा, जो शेर में एडवांस ही सुना देता हूँ, कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। खबरें लेकिन और हैं, लेकिन मेन जो दो खबरें हैं वो ये। सबसे पहले तो एक अहम तरीन खबर जनाब वो ये है कि वो अमेरिका से है, और खबर ये है कि डोनाल्ड डू, जिन्होंने जनाब खत लिखा था, साइफर लिखा था, अपना पैगाम भिजवाया था रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, उनको मुबैना तौर पर कुछ अलर्ट्स जो है ना महसूस मिले हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कुछ धमकियां मिले हैं उन्हें जनाब। कुछ इस किस्म के अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, जहां से उनको कुछ नाजेबा चीज़ें भेजी गई हैं और नाजेबा कलमात कहे गए, और मुबैना तौर पर धमकियां भी दी गई हैं। इस पर जनाब जो अमेरिका की एजेंसियां तो हरकत में आई हैं, सो आई हैं, तो पता चला है कि उनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है, और ये एक नई सूरत हाल जनाब डेवलप हो रही है। और ये खदशा ये है कि ये कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और ना हो जाए। और नई सूरत हाल क्या है जनाब, वो ये कि उस अमेरिकी सफारतकार जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से उनके मुतल्लिक कुछ बुरा भला कहा गया, गलत कहा गया, जिनको उन्होंने ये ख्याल किया है कि शायद ये उनको थ्रेट्स आ रही हैं। इस हवाले से जब इनकी मजीद फर्दर इंक्वायरी की, तो जनाब वो कुछ बेनामी अकाउंट्स थे, कुछ वो पाकिस्तान बेस्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं। इस पर जनाब इब्तदाई इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और इस हवाले से डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब ने भी एक खबर दी है। उनका कहना यह है कि इस हवाले से जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने कुछ कंसर्न लोगों से उनकी गुफ्तगू भी हुई, तो जो उन इब्तदाई खदशा जो जाहिर किया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब के रिवेंज में कुछ पीटीआई के लोग हैं और ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि वो मशकूक अकाउंट्स हैं। और इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े या कोई पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई ताल्लुकात में कोई मसाइल पैदा हों, या इवन पीटीआई पर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाए, तो इस पर जनाब उन्होंने तहकीकाती इदारे हैं उनसे कहा है कि वो इस हवाले से प्रोब करें, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आश्कार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से गड़बड़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मरियम इकराम का अकाउंट है, जो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रहती हैं। अब उनका प्रोफाइल ये है, उनका जनाब आप एक्स अकाउंट देखें तो वो 9 मई से पहले हो या 9 मई के बाद हो, वो प्रो PMLN है, मुस्लिम लीग नून की हिमायती नजर आती हैं। लेकिन 9 मई को उनके जो वीडियोज हैं वो 9 मई के एहतजाज में शरीक थी, और जनाब आगे जलाओ गिराव में आगे थी, टेयर गैस हो रही थी, तो उसके भी जनाब उसको भी वो भुगत रही थी। तो जनाब इस ऐसे में जो पीटीआई के लोगों का कहना यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी सफ़ों में दाखिल होते हैं, खुद को पीटीआई का जाहिर करते हैं, और कुछ इस किस्म की हरकतें करते हैं जिनका भुगतना बाद में तहरीक इंसाफ को पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए भी ज़रूरी है कि वो जो अपनी कंपेन चलाए हुए हैं उसमें इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये पॉलिटिकल रहनी चाहिए, इसमें कुछ और शामिल नहीं होना चाहिए। और सपोज अगर कोई और लोग इसमें शामिल होते हैं तो उसका फौरी तौर पर तदारक भी लाजमी होना चाहिए। अच्छा जनाब, अगली जो खबर है वो जनाब है हमारे जनाब एमल वली खान साहब के हवाले से। अच्छा, उससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, वो कहते हैं जी हमजा का मक्कू ठप दिया गया है। ये क्या मामला है? ये जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, और इस वक्त जिनको PMLN के टिकट नहीं मिले, वहां तो झगड़े हो रहे हैं, लेकिन असल मसला जनाब ये है कि मरियम नवाज साहिबा, जो कि PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और नायब सदर भी हैं, उनके मुकाबले में हमजा शहबाज साहब को जनाब नजरअंदाज कर दिया गया है। और अब सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं जी कि इसका जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है वो हमजा शहबाज शरीफ को हुआ है। किस तरीके से जनाब कि मरियम साहिबा के इवन सियासत में थी भी सही, तो जो पब्लिक में और खासतौर पर फील्ड में जो थे वो हमजा शहबाज शरीफ साहब एक्टिव थे। वो सारे मामलात वो खुद डील किया करते थे, लोगों से मुलाकातें, राब्ते, और किसको किस हद तक रखना है, किसको किस हद तक जनाब टिकट देना है, वो सारी सूरत हाल थी। लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा जनाब एक्टिव हुई
اور ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے تو انہوں نے ایک جناب اسٹریٹجی کے تحت سارا کا سارا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور وہ لوگ جو حمزہ شہباز صاحب کے تھے اور ان سے امیدیں اور تعلقات تھے ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس سے بڑے کنسرن پیدا ہو گئے ہیں اور حمزہ شہباز کا یوں سمجھے کہ مکو ٹھپ دیا گیا. دوسری طرف جو سارا کنٹرول ہے وہ ویسے بھی شریف فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے PML جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، لیکن اب اس میں فردر ڈیفریشنٹیٹ کر کے اسے خاص طور پر نواز تک محدود کیا جا رہا ہے، نواز شریف کے خاندان تک محدود کیا جا رہا ہے، اور حمزہ صاحبہ نے اس پر پورا کنٹرول رکھ لیا ہے، اور جو گلہ کرنے کے جناب شکایات کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک اجلاس ہو رہا تھا جس میں جناب شہباز شریف صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے، سعد رفیق صاحب نے جناب اور لوگوں نے بڑی جناب تعریفیں کی تھی مریم نواز صاحبہ کی. تو مریم نواز صاحبہ جب خطاب کے لیے آئیں تو ان تعریفوں میں شہباز شریف صاحب کی بھی تھی. تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میں نے جناب وہ جو فوٹیج آج کی جو اس کی گفتگو کی اور خطاب کی ہے، جو شہباز شریف صاحب میرے چچا نے جناب میرے متعلق جو کلمات کہے ہیں اس پر جناب میں بہت زیادہ ان کی شکر گزار ہوں، اور میں اسے اپنے پاس ان کی فوٹیج سنبھال کر رکھوں گی. اب سنبھال کر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جناب مریم صاحبہ بہت ساری فوٹیجز رکھتی ہیں ہر لیول کی، ہر سطح کی، اور خاص طور پر ان کی جناب جو ڈیجیٹل لائبریری ہے وہ کمال کی ہے، اور اس میں جناب تھر تھر کامتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے بھی جناب اس لائبریری سے ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں. لیکن یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی مریم کے حق میں گفتگو تھی، اس کو سنبھال کر رکھنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر حمزہ کو تو شکایت ہیں سو ہیں، ان فیوچر شہباز شریف صاحب کو بھی شکایات ہوں گی کہ دیکھو جی میری بھتیجی نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ کیا کر لیا. تو ایسے میں جناب یہ جو ایک فوٹیج ہوگی میں بتاؤں گی کہ دیکھیں جی آپ میری تعریف کرتے رہتے ہیں، اب ایک اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وجہ سے جناب میں یہ فوٹیج سنبھال کے رکھوں گی کہ آپ میری تعریف کرتے بھی رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف گلہ کرتے ہیں. اس پر کیا کہا جائے؟ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بڑا شعر تھا خوبصورت کہ خدا کے سامنے بھی تو مکر نہ جائے کہیں، اسی لیے تو تیرا خط سنبھال رکھا ہے. تو شہباز شریف صاحب کا جناب وہ فوٹیج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سنبھال کے رکھی ہے، لیکن کہتے ہیں جناب کہ مکو ٹھپ دیا گیا ہے. اب میں آتا ہوں جناب وہ جو ٹائٹل تھا ہمارا جناب جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ 2 ججز کا آپ کو تقابلی جائزہ پیش کرنا تھا. سب سے پہلے تو جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن انہوں نے وہاں آ کر اچانک ہی استعفیٰ دے دیا ایسے عالم میں کہ جب جسٹس اعجاز الحسن صاحب ان کی حمایت میں کود پڑے تھے، باقاعدہ ایک خط لکھ دیا تھا اور بہت سارے وکلا بھی ان کے حق میں آ گئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جی خود ہی جب ہم بندہ ہمت ہار بیٹھے تو اور کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید ان کو بڑے مسائل تھے، آپ کو اندازہ رہی ہے کہ کس حد تک ان کے صورتحال تھی. بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ اسد، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. جب آپ کھڑے ہو گئے تھے تو پھر کھڑے ہو جاتے، ورنہ پھر وہی صورتحال تھی کہ آپ جناب شروع میں استعفیٰ دے دیتے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کے باوجود جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس میں جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے وہ بڑے ہی سخت ہیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ہاں جی اب کیس کا کیا کرنا ہے، تو اٹارنی جنرل نے کہا جناب کہ اب چونکہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس پر جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی جج ادارے کی یعنی سپریم کورٹ کی ساکھ تباہ کر دے اور پھر استعفیٰ دے دے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے جی نہیں. اب فائنل جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ استعفے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے گی، کیونکہ پروسیڈنگ یہ پہلے شروع ہو چکی تھی اور استعفیٰ بعد میں آیا. یہ ایک نئی طرز کی نئی روایت ڈالی جا رہی ہے کہ اگر استعفیٰ بھی دے دے تو تب بھی اس کے خلاف کارروائی جاری رکھنی چاہیے، ورنہ ٹیکنیکل یہ بنیادیں یہ ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ صرف حاضر سروس ججز کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. چونکہ وہ استعفیٰ دینے سے حاضر سروس نہیں رہتے، لہٰذا کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہلی مرتبہ
نئی روایت ڈالی جا رہی ہے. لیکن میرے خیال میں, میرے مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں تو پھر ٹھیک ہے, جو لوگ کمزور ہوں, جن کے جناب صورتحال پتلی ہو, وہ اپنے دولت کا ڈیفینڈ نہ کر سکے, اپنی جناب جائیدادوں کا اور بہت ساری چیزوں کا دفاع نہ کر سکے اور استعفے دینے پر اتر جائیں, ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. انہیں چاہیے تھا وہ لڑتے مرتے کھڑے ہوتے ان کی, لیکن بہرحال 10 لاکھ روپے پینشن پانا بڑی اچھی ہے, اور اربوں روپے کے, کروڑوں روپے کے نہیں, اربوں روپے کے ٹوٹل جو ہے مفادات ہیں. بہرحال انہوں نے کیا ہے. لیکن اب اگر ایسا ہوا کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کہ آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا لیکن پھر بھی آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, تو ایک نئی صورتحال ہوگی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورتحال ان کی پینشن پر اثر انداز نہیں ہوگی, بلکہ اوورآل اس کی جو سروس ہے اس پر جناب اثر انداز نہیں ہوگی, اور ویسے جو ایک عام شہری کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اس حوالے سے ہوگی. لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی جو جائیدادیں بنی ہیں یا ان کے خلاف جو کمپلینٹس ہیں وہ سروس بیس ان کے جج ہونے کی وجہ سے ہیں, تو ایسے میں ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی. تو یہ ایک جج تھے جو ڈر گئے, بھاگ گئے, لیکن بھاگنے کے باوجود ان کے خلاف کارروائی جاری ہے. اور ایک اور جج کی میں اب مثال آپ کو دینے لگا ہوں, وہ ہے جناب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب. اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ, انہوں نے جناب ذرا ریلیف دیا کس کو, زرتاج گل صاحبہ کو, تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس سے پہلے وہ کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ 1-2 فیصلوں پر بہت مائنر ہے, حالانکہ وہ ڈائریکٹ سن بھی نہیں رہے, وہ جناب انصاف کی بات کر چکے تھے. انصاف بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, انہوں نے کہا خبردار اگر آپ نے میری ضمانت, میں اگر میری عدالت ضمانت دیتی اور پھر گرفتار کیا تو ایسا نہیں ہوگا, یہاں یہ بدماشی نہیں چلے گی. انہوں نے جسٹ ریمارکس دیے تھے کہ ان کے خلاف جو کھڑے ہو گئے لوگ وہ احمد ولی خان صاحب تھے جناب, بادشاہ خان کے پوتے ہیں, ولی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب, اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ انتہائی سنگین تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ لوں گا, مطلب ایک حاضر سروس چیف جسٹس کو پشاور ہائی کورٹ کے, یعنی جو صوبائی ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس کو, سربراہ کو انہوں نے دھمکیاں دی کہ آپ نے رہنا یہی ہے, آپ کیسے نکلو گے, آپ ریٹائرڈ بھی ہو گئے تو پھر وکالت کیسے کرو گے, آپ کا جینا اب 2 بار ہو جائے گا, یہ ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی لگے لپٹے الفاظ نہیں تھے یہ جو میں بتا رہا ہوں, یہ آپ کو پھر بھی مائنر قسم کے بتا رہا ہوں, وہ ڈائریکٹ بہت بڑی بڑی دھمکیاں تھیں. تو ایسے میں ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ جناب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف ہوتا بھی ایسے ہے. تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے نظر انداز کر دیا. لیکن ایک فضل محمد خان صاحب نامی شخص ہیں, انہوں نے اس پر جناب یہ کیس عدالت میں دائر کر دیا اور توہین عدالت کے حوالے سے درخواست دے دی کہ ایک حاضر سروس چیف جسٹس کے خلاف یہ ریمارکس دیے جا رہے ہیں. ایسے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جج خود نہیں سنتا, لیکن یہ بہادری کا فیصلہ کرتے ہوئے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے یہ کیس خود سننے کا فیصلہ کیا. اس پر جناب ایک تو یہ ہوا کہ آج صبح انتہائی بدتمیزی کی گئی. آج صبح احمد ولی خان اپنے کافی یعنی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ عدالت آدم کے, اور انہوں نے جناب اپنے آنے کا اور ادھم مچایا اور خاصا گڑبڑ کیا. اور دوسرا جو درخواست گزار تھے فضل محمد خان صاحب, ان کو بھی انہوں نے دھکے دیے اور ان کے پیچھے دوڑے اور جناب وہ جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگے. ایسی فوٹیجز بھی موجود ہیں. ایسے میں جناب ان کا ارادہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی خراب کیا جائے, مزید تنگ کیا جائے. لیکن اور آپ تصور کریں کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کچھ لوگ آپ کو جناب ٹارگٹ کیے ہوئے ہوں, آپ کو دھمکیاں دے رہے ہوں, اور یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہوتا ہے جج کا, یہ بڑا نازک قسم کا ہوتا ہے. عام طور پر جج جب اپنے حوالے سے کسی کے خلاف ایکشن لیتا ہے کہ آپ نے مجھے دھمکی دی, مجھے یعنی میرے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی, فلاں کیا, اس پر کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ کوئی اتنی اپریشیٹیبل نہیں ہوتی. میں اپنی صحافتی زندگی میں بتاؤں کہ میرے پاس جناب بہت سارے نمائندے تھے, وہ اپنی کمپلینٹس لے کر آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فلاں ہم نے خبر چھاپی فلاں کے خلاف, فلاں مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, فلاں دے رہا ہے, فلاں دے رہا ہے. تو میں انہیں کہا کرتا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں, اس پر فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اس طریقے سے آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو مضبوط بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو آپ ان کے خلاف اگر وہ کلپریٹ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ جناب وہ اپنے انجام کو پہنچیں, اور اگر آپ نے غلط خبر لگائی ہوئی تو آپ اس سے رجوع کر لیں, معافی مانگ لیں. تو یہ 2 ہی طریقے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ جب بندہ کردار کا اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ پھر کھڑا رہتا ہے اور اپنے معاملات, بہت سارے معاملات اپنے اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑ دیتا ہے. یہی صورتحال جناب جسٹس
ابراہیم خان صاحب کے حوالے سے اس تمام صورتحال کے باوجود آپ نے پھر ایک مرتبہ جناب عدالت برخاست ہوئی، چیمبر میں چلے گئے، پھر دوبارہ عدالت لگائی، پھر جناب بہت سارے لوگ تھے، ایسے میں آپ نے کہا کہ ہاں جی ایمل ولی خان صاحب آپ ذرا سامنے آ جائیں. آپ نے ان کو سامنے بلایا جسٹس ابراہیم خان صاحب نے، اور آپ نے ایک لفظ کہا، آپ نے کہا جب آپ چھوٹے تھے نا میں اس وقت بھی جج تھا، انہوں نے کہا. اور دوسرا انہوں نے کہا جی مطلب پہلے انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے باپ دادا کے برابر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، مطلب چھوڑے جج کو چھوڑے، آپ ایج وائز دیکھیں تو میں آپ کے باپ دادا کے برابر ہوں. اور دوسرا پھر انہوں نے کہا جی آپ پٹھان ہیں میں بھی پٹھان ہوں. اور نمبر 1 جو باچا خان اور ولی خان ہیں وہ صرف آپ کے باپ دادا نہیں ہیں، ہمارے بھی باپ دادا ہیں، ہمارے بھی آباء و اجداد میں سے، مثلا جو خون آپ میں ہے وہی خون ہمارے میں ہے. تو اس پر جناب اور ایسے انداز میں انہوں نے کہا کہ ایمل ولی خان جو انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور وہ جناب اپنے حامیوں کو لے کے آئے تھے اور جناب تصادم چاہتے تھے، وہ فوراً ہی ان کی جناب ساری کی ساری ہوا نکل گئی اور انہوں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ہمیں گلہ یہ ہے کہ آپ جناب ہمارے کیسز نہیں سنتے. انہوں نے کہا جی کب آپ نے کوئی کیس کہا اور میں نے نہیں سنا؟ کب آپ نے مجھے درخواست دی اور میں نے وہ نہیں سنی؟ بلکہ انہوں نے کہا جی آپ کے کزن کو میں نے فلاں موقع پر دیکھیں ریلیف دیا، جسٹس پرووائڈ کی، انصاف فراہم کیا یا نہیں کیا، آپ کب آئے؟ آپ کو مجھ سے کوئی گلہ تھا تو آپ میرے پاس آ جاتے. مطلب یہ ہوتا ہے کنڈکٹ، یہ ہوتا ہے جج کا شفقت پدری، اور جس پر جو بڑے بڑے جناب ہنڈے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پھر ٹھہر نہیں سکتے. اور جب آپ نے اس انداز سے جسٹس ابراہیم خان صاحب نے ان کو جناب ڈیل کیا تو پھر معافی مانگنے پر آئے. آپ نے کہا کہ نہیں اب جا کر یہی باتیں آپ باہر بھی کہہ دو، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ نے دھمکیاں شمکیاں بھی دی ہیں. اور پھر یہ کیس ختم کرنے کا انہوں نے نپٹا دیا اور ختم کر دیا. کیوں کہ ان معاملات پر جناب اس طریقے سے معاملات کو کھینچ کر رکھنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خاتون جج کے حوالے سے ریمارکس دیے اور پھر جا کر بار بار معافی مانگ آئے کہ وہاں گئے کہ میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں، لیکن اس کو ابھی تک جناب معاملے کو کھینچا ہوا ہے، وہ خود نہیں سن رہی، کوئی اور جناب ان کے جج صاحب سن رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی طریقہ کار. اور یہ ایک جج ہیں جو شاید میں کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود جناب اب اپنی صورتحال سے اٹھ کھڑے ہوئے، بھاگ گئے، استعفیٰ دے دیا. تو شاید ان کے اندر کمزوریاں تھیں، وہ ٹھہر نہیں سکے اور استعفیٰ دینے کے باوجود جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ایک جج ہے جو سراپا شفقت ہیں، جو سراپا محبت ہیں، جو سراپا انصاف ہیں، جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب، ان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنے بات پر کھڑے رہے. ایک بات میں کہوں گا، انہوں نے کہا بیٹا، ایمل ولی خان سے کہا، انہوں نے کہا بیٹا میں 31 سال سے روزے سے ہوں، 31 سال سے روزے سے ہوں، کسی سے پانی بھی نہیں پیا میں نے. یہ ہوتا ہے جناب کمال کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائے اور تقوی کا آپ کا یہ عالم ہو کہ آپ کسی سے پانی بھی نہ پئیں. حالانکہ پانی پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب پیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان کا عالم ہے کہ اس جج نے 31 سال ہو گئے کسی سے 1 روپے کا پانی کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو جب یہ عالم ہو تو پھر آپ کے مخالف آپ کا احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر جب انصاف دیتے ہیں تو دبنگ انداز میں دیتے ہیں، اور پھر بیوروکریسی ہو، پولیس ہو، کوئی ادارے ہوں، پھر وہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر آخر میں وہ یہی کہوں گا کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.